सामिन रिजवी एसएसपी को अच्छी तरह मालूम था कि कातिल कौन है। इसे सबके नाम पते और चेहरे मालूम थे, मगर वो ज़वाबित की जंजीर में जकड़ा हुआ सरकारी क़वायद का पाबंद और किताबों में लिखे हुए कानून को वाजिबुल एहतराम समझने वाला पुलिस अफसर था, जो सबूत और शहादत के बगैर किसी का दामन महज इसलिए नहीं थाम सकता था कि उसकी आस्तीन खून आलूद है। इसने पुलिस अफसर की वर्दी पहन के खुद को पाबंद कर लिया था कि वो दिल की नहीं अक्ल की बात मानेगा और इसी को तस्लीम करेगा जिसे आंख देखे और जमाना तस्लीम करे। मोटरसाइकिल को फुटपाथ के किनारे रोक कर मैंने चाबियां इसी में लगी रहने दी, फिर कुछ सोच के निकाल ली और जेब में डालकर एक रेस्टोरेंट में जा बैठा। मेरी जेब में सिर्फ 3 नोट थे, एक 10 का, एक 5 का और 1 रुपए वाला एक। बाकी रकम, मेरे कपड़े और राबिया का दिया हुआ चेक और दूसरा रिवॉल्वर सब इस गाड़ी में थे जो मंजर के घर से कुछ फासले पर खड़ी हुई थी। गली में और गाड़ियां भी थीं, चुनांचे ये गाड़ी बिल्कुल महफूज थी। रिजवी साहब को ये शक कैसे हो सकता था कि डॉक्टर अमजद भी मैं ही हूँ। उस गाड़ी पर तो डॉक्टरों का निशान एक रेड क्रॉस आगे और पीछे की विंडस्क्रीन पर चिपका था। मसला सिर्फ इसे वापस लाने का था। मेरे फरार के बाद मंजर के घर में क्या हुआ, ये सब मंजर राबिया या मोहसिन से मिले बगैर मालूम नहीं हो सकता था और फौरी तौर पर उनसे राब्ता कायम करना उन्हें भी मुश्किलात में मुब्तला कर सकता था। रेस्टोरेंट में बैठकर चाय पीते हुए गैर शऊरी तौर पर मैं चौकस रहा और चोरी चोरी ये देखता रहा कि कहीं कोई नजर मेरे चेहरे पर तो नहीं, लेकिन लोग अपनी अपनी बातों में मसरूफ थे। दीवारों पर मेरी तस्वीर वाले इश्तेहार अभी ताज़ा थे, लेकिन मुझे यकीन था कि बहुत जल्द फिल्मों के और दवाखानों के पोस्टर उन पर गालिब आ जाएंगे और लोग जो कारोबार हयात में सिर्फ लम्हा गुज़रा को याद रखते हैं, सिकंदर वक्त को भूल जाएंगे। अखबार की तस्वीरें तो सिर्फ 24 घंटे में पुरानी होकर जहन से महव हो जाती हैं। नए अखबार में नई तस्वीरें नजर आती हैं और नई खबरों में किसी मफरूर मुजरिम की खबर भी दब जाती है। कोई अपने दिमाग में कंप्यूटर नहीं लिए फिरता कि महीने भर में नजर आने वाली सैकड़ों तस्वीरों को महफूज रखे कि कौन सी तस्वीर तलाशे गुमशुदा के अनवान से शाया हुई थी। हादसात और कत्ल की वारदात का शिकार होने वालों, अहम शख्सियात, कभी इम्तिहान में अव्वल आने वालों से लेकर वजीफे पर बैरूनी मुल्क जाने वालों, खिलाड़ियों से लेकर नौसिराने कैदे शरीयत यानी नए मियाँ बीवी बनने वालों तक और लॉटरी या रैफल में इनाम पाने वाले खुश नसीबों से आँख होने वाले बदनसीबों तक सबकी तस्वीरें की जीनत बनती हैं। बाद में कोई चेहरा मतबुआ लगे तब भी ये किसे याद रहता है कि उससे मंसूब खबर क्या थी। लेकिन अभी बात पुरानी नहीं हुई थी, चुनाचे मुझे मोहतात रहने की जरूरत थी। ताज़ा तरीन वाक़या कुछ देर पहले का था, जब नाकाबिले यकीन तौर पर एक औरत ने अखबार के हवाले से मुझे शिनाख्त कर लिया था, वरना औरतों का अखबार से ताल्लुक फिल्म और फैशन के सफ़ात तक महदूद रहता है। मोटरसाइकिल की चाबियां मैंने इसीलिए रख ली थी कि फिर भागना पड़े तो अपनी 2 टांगों की बजाय 2 पहियों पर भागूं। फैसला किसी नतीजे पर पहुंचे बगैर खुद ब खुद हो गया था और अब मुझे एहसास होने लगा था कि ये फैसला गलत नहीं था। अगर मैं शराफत का सबूत देते हुए अंकल रिजवी का हुक्म मान लेता और खुद को कानून के हवाले कर देता तो मेरा अंजाम बुरा होता। अंकल रिजवी मुझे अपने घर नहीं थाने ले जाते और अपने फर्ज से सबकदोश हो जाते। मुझ पर पहला संगीन इल्जाम तो मीर शराफत अली के कत्ल का था। तब से अब तक मुझ पर दोनों चश्मदीद गवाहों के कत्ल का इल्जाम आयद हो चुका था और अगरचे इस मुकदमे में अब्दुल ने मरते मरते जो बयान दिया था उससे मेरी बेगुनाही साबित हो गई थी। ताहम अदालत ने बाकायदा समाअत के बाद अभी तक मुझे बाइज्जत तौर पर बरी करने का फैसला सादिर नहीं किया था। इसके बाद मैं किसी पेशी पर हाजिर नहीं हुआ था। चुनाचे मुकदमा असूली तौर पर हनोज ज़ेरे समाअत था और मुसलसल गैर हाजिरी की बिना पर मेरी जमानत मंसूख हो चुकी थी। दोहरे कत्ल का तीसरा मुकदमा मुझ पर रावलपिंडी के सेशन कोर्ट में चल रहा था और वहां से भी मेरे नाकाबिले जमानत वारंट गिरफ्तारी बहुत पहले जारी हो चुके थे। इन हालात में अगर मैं खुद को पुलिस के हवाले कर देता तो मुझे खतरनाक मुजरिम करार देने के बाद हथकड़ियां और बेड़ियां डाल के रखा जाता और हर मुकदमे की समाअत पर पेश करने के लिए जबरदस्त गार्ड और पहरे में लाया जाता। राबिया और मंजर की कानूनी काबिलियत ज्यादा से ज्यादा मुझे सजाए मौत से बचा लेती या मुझे शक का फायदा मिल जाता, लेकिन एक मुकदमा भी मेरे खिलाफ जाता तो मुझे उम्र कैद की सजा बहरहाल होती। हाई कोर्ट में अपील और फिर सुप्रीम कोर्ट के फैसले तक 6-7 साल लग जाते और ये तमाम वक्त मैं दीवारे ज़िंदा के पीछे जंजीरों सलासल के साथ काट देता।
نہ جانے اس عرصے میں چودھری دلاور کے پیسے کی طاقت اور ان کا اثر و رسوخ کتنے مسائل پیدا کرتا اور وہ اپنے وسائل سے کیا انتظام کرتے کہ میں پھر ہوش مندوں کی دنیا میں آ کے ان کے معاملات میں مخل نہ ہو سکوں۔ وہ مجھے پاگل خانے بھجوا سکتے تھے، فرار کی کوشش کا الزام لگوا کے مجھے اندر ہی گولی کا نشانہ بنوا سکتے تھے، یا دنگے فساد، بغاوت اور شر پسندی کے الزامات کی فہرست کو طول دے کر میرے لیے زندگی کی آخری سانس بھی جیل خانے میں لینے کا انتظام کر سکتے تھے۔ میرے مددگار اور معاون تو سب باہر تھے اور اندر صرف جیل کے حکام کی چلتی تھی۔ قتل کے ان الزامات کے علاوہ بھی میرے خلاف بہت سی رپورٹیں درج تھیں، زبردستی لوگوں سے کاریں چھیننے کی، پولیس پر حملے اور ان کے فرائض کی انجام دہی میں مداخلت کی، اغوا اور حبس بے جا میں رکھنے کی، بھیس بدل کر دھوکہ دینے کی اور مختلف مواقع پر مار پیٹ کی۔ اس کے علاوہ پولیس کے ریکارڈ پر ضابطۂ فوجداری کی کتنی دفعات کے تک مقدمات درج تھے، ان کی صحیح تعداد مجھے بھی معلوم نہیں تھی۔ چودھری دلاور اینڈ کمپنی کی کوششوں کے طفیل بالآخر میں قانون کے شکنجے میں اس طرح جکڑا جا چکا تھا کہ قانونی طور پر ان کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا تھا۔ اگر میں قانون کے چکر میں پڑتا تو میرا انجام وہی ہوتا جو شکاری چاہتے تھے۔ وہ اپنے مقصد میں خاصے کامیاب رہے تھے، کیونکہ ہر ننگے انسانیت جرم کا ارتکاب کرنے کے باوجود، بلیک میلنگ سے لے کر سمگلنگ تک سارے جائز دھندے کرنے کے باوجود، اور وزیر خان کے علاوہ میر شرافت علی اور کم سے کم 1 درجن دوسرے بے گناہوں کے قاتل ہونے کے باوجود، وہ قانونی طور پر بالکل محفوظ تھے۔ جس شخص سے ان کو خطرہ لاحق ہو گیا تھا وہ خود اپنے ہی جال میں گرفتار ہو چکا تھا اور روپوش رہنے پر مجبور تھا۔ ان حالات میں میرے لیے یہی ایک راستہ رہ جاتا تھا جو میں نے منتخب کیا۔ اگر قانون مجھے معاف نہیں کر سکتا تھا تو میں ان سب کو کیسے معاف کر سکتا تھا جو میرے تمام مصائب کے ذمہ دار تھے؟ بہت پہلے میں فیصلہ کر چکا تھا کہ انہیں سزا ضرور ملے گی۔ اس شکارگاہ میں وہ اکیلے ہی شکاری نہیں اور میں وہ شکار نہیں جو خود نشانے پر آ بیٹھے۔ میں عملی طور پر ان کو سمجھا چکا تھا کہ شکاری میں بھی ہوں اور میرا شکار وہ سب ہیں جو وزیر خان کو کاروبار سے بے دخل کرنے کے بعد اسے غربت اور افلاس، ذلت و رسوائی اور بیماریوں قسم پرسی کے عالم میں ہلاک کرنے کے بعد اب بے دھڑک کسی خطرناک اور ناجائز دھندے کو پھیلاتے جا رہے ہیں۔ انہوں نے دباؤ کے ذریعے مجھے حق کے وراثت سے محروم کرنا چاہا تھا، مگر میری مزاحمت کی قوت بڑھ گئی تھی اور اس جنگ میں دونوں طرف کے لوگ مارے گئے تھے۔ چودھری دلاور کے ساتھی تو اس کے کارندے، جرائم پیشہ لوگ اور زر خرید افراد تھے، مگر میرے لیے جان دینے والوں میں صرف وہ تھے جو حق کو تسلیم کرتے تھے، سچ بولنا جانتے تھے، خلوص کے جذبات رکھتے تھے اور وفاداری میں وفاداری کے قائل تھے۔ ان سب کا لہو مجھ پر قرض تھا، پھر یہ کیسے ممکن تھا کہ میں ان سب کے قاتلوں کو بخش دیتا؟ انہوں نے قانون سے تحفظ حاصل کر لیا تھا، مگر مجھے ان کے تمام جرائم کا اتنا ہی یقین تھا جتنا اپنے وجود کا، اور یہ یقین میرے ایمان کی طرح راسخ تھا۔ اگر میں ان کو چھوڑ دیتا تو صداقت سے روگردانی کرتا اور ضمیر کی قید سے فرار ہو کے کہاں جاتا؟ اب یہ میرا فرض تھا کہ میں مجرموں کو وہ سزا دوں جس کے وہ مستحق ہیں۔ مذہب اگر آنکھ کے بدلے آنکھ اور جان کے بدلے جان لینے کی اجازت دیتا ہے تو مجھے دنیاوی قانون کی موشگافیوں سے کیا؟ اب تو میں خود ہی پولیس ہوں، خود ہی وکیل استغاثہ، خود ہی منصف، خود ہی جیلر۔ پردے جرم عائد کرنے سے سزا پر عمل درآمد تک ہر مرحلہ مجھے اکیلے سر کرنا تھا، اور یہ کوئی آسان کام نہ تھا۔ پہلے کم از کم مجھے اتنی آزادی تو حاصل تھی کہ میں بے خوف و خطر جہاں چاہوں جا سکوں، لیکن اب میرے لیے روپوش رہنا شرط اول تھا۔ اس کے بغیر میرا پہلا قدم ہی آخری قدم ہوتا۔ میرے روبرو پرانے دشمن تھے، دوسری طرف پولیس کو میری جستجو تھی، تو تیسری طرف ضامن رضوی اور اکرام شیخ جیسے اصول پرست لوگ تھے جو تعلق پر فرض کو ترجیح دیتے تھے، اور ان کے ساتھ وہ سب تھے جو مجھے پہچانتے تھے اور مجرم کو قانون کے حوالے کرنا اپنا فرض سمجھتے تھے۔ چنانچہ میرے 3 طرف شکاری تھے اور میرے لیے پناہ صرف چوتھی طرف تھی، جہاں محسن اور رابعہ جسے سہارے تھے، شہلا اور استاد ٹیڈی تھا۔ یہ سب ایسے لوگ تھے جو صرف میرے ساتھ تھے، انہیں اس سے کوئی سروکار نہ تھا کہ میں مجرم ہوں یا بے گناہ، اچھا ہوں یا برا، اور جو کچھ کر رہا ہوں وہ غلط ہے یا صحیح۔ چائے کی پیالی میرے سامنے رکھی ٹھنڈی ہو گئی تھی، اور یہ کوئی فرسٹ کلاس ریسٹورنٹ نہیں تھا جہاں کے مؤدب ویٹر کسی کی حلوت میں تحکم ثانی حارج نہیں ہوتے، اور کوئی 2 گھنٹے چائے کی پیالی کو گھونٹتا رہے تو اسے دانشور سمجھ کر زیر لب مسکرانے کے سوا کچھ نہیں کہتے۔ اور کچھ چاہیے صاحب؟ ایک ویٹر نے بآواز بلند برتن ٹرے میں پٹکتے ہوئے سوال کیا۔ میں چونکا۔ ہاں، میرا خیال ہے کھانا لے آؤ۔ کیا پکا ہے؟ میں نے کہا، اور ویٹر نے فرفر مینیو سنانا شروع کیا۔ بمشکل تمام میں نے اس کی نان سٹاپ گردان کو آلو قیمے پر روکا۔
کھانے کے دوران بھی میں یہی سوچتا رہا کہ اب رابعہ یا محسن سے کیسے رابطہ قائم ہو۔ رضوی صاحب نے یقیناً منظر کے ٹیلی فون کو آبزرویشن پر کروا دیا ہوگا، میری تمام گفتگو ٹیپ ہو جائے گی۔ رضوی صاحب کے گھر یا رابعہ کے آفس کی پوزیشن بھی ایسی تھی کہ میں آواز بدل کے کسی پبلک آفس سے بھی کال کرتا تو میرا پیغام ریکارڈ ہو جاتا اور ان دونوں سے پہلے ہٹ جائے ملاقات پر پولیس پہنچ جاتی، سادہ کپڑوں میں اور مسلح۔ سوچنے کی بات یہ تھی کہ رضوی صاحب اچانک منظر کے گھر چھاپا مارنے کیوں پہنچے؟ وہ قانونی کارروائی پوری کر کے آئے تھے، انہیں کس نے اطلاع دی کہ میں منظر کے گھر میں موجود ہوں؟ اس سوال کا جواب تو یہی ہو سکتا تھا کہ رضوی صاحب کو مخبری کی گئی اور مخبر ان کے لیے اتنا مصدقہ تھا کہ انہوں نے پورے وثوق کے ساتھ کامیاب چھاپا مارا۔ لیکن اس مخبری کا ذمہ دار کون تھا، یہ معلوم کرنا بہت مشکل تھا۔ زیادہ قرینے قیاس یہ بات لگتی تھی کہ رضوی صاحب نے رابعہ اور محسن کے پیچھے اپنے آدمی لگا رکھے تھے جو ہر جگہ اور ہر وقت ان کی نگرانی کرتے تھے۔ رضوی صاحب کو یہ یقین برحق تھا کہ کبھی نہ کبھی میں ان دونوں میں سے کسی کے ساتھ رابطہ ضرور قائم کروں گا۔ البتہ انہیں سائے کی طرح تعاقب کرنے والے فرشتوں نے رضوی صاحب کو معلومات فراہم کر دی کہ رابعہ اور محسن ایک ساتھ کہاں پہنچے ہیں۔ عین ممکن ہے انہوں نے میری موجودگی کی تصدیق بھی کر لی ہو، باہر رہتے ہوئے میری آواز سن لی ہو یا کہیں سے اندر جھانک کر بھی دیکھ لیا ہو۔ اس کا مطلب یہ بھی نکلتا تھا کہ عملاً اب رابعہ اور محسن زیر حراست ہیں۔ ان پر کسی جرم کو چھپانے کا جرم تو ثابت نہیں ہوتا، مگر رضوی صاحب جانتے تھے کہ مبینہ مفرور اشتہاری مجرم سکندر بخت ولد وزیران کا انہی دو سے رابطہ قائم ہے، لیکن وہ قانون سے عدم تعاون پر کمر بستہ ہے۔ خود منظر بھی اسی چکر میں مشتبہ افراد میں شامل ہو چکا تھا۔ وہ بڑا دبنگ وکیل تھا اور رضوی صاحب مجھے اس کے گھر میں موجود نہ پا کر اس کے خلاف کوئی قانونی کارروائی نہیں کر سکتے تھے۔ رابعہ بھی آسانی سے دبنے والی نہیں تھی اور محسن کو 2 وکیلوں کے علاوہ اپنے والد کی پشت پناہی حاصل تھی، ورنہ رضوی صاحب اسے پولیس کی تحویل میں دے دیتے کہ 3rd ڈگری کے مجرب نسخے آزما کے اس سے ملزم سکندر بخت کا پتہ ٹھکانہ دریافت کیا جائے۔ ان حالات میں رابعہ اور محسن کا رضوی صاحب ہی کے گھر میں رہنا مشکل سے محال ہوتا رہا تھا اور وہ ایک ہی کام کر سکتے تھے، یا رضوی صاحب جیسے پولیس آفیسر کے گھر میں رہیں یا میرے جیسے مجرم سے دوستی اور محبت کا حق ادا کریں۔ بہت سوچنے کے بعد مجھے نازو کا خیال آیا، ایک دم میری مشکل آسان ہو گئی اور کھانا ادھورا چھوڑ کے اٹھ کھڑا ہوا۔ 10 کا نوٹ کاؤنٹر پر چھوڑ کے میں باہر نکلا اور موٹر سائیکل سٹارٹ کی۔ چوری کی یہ سواری کام تو آ رہی تھی، مگر اس سے خطرہ زیادہ ہو جاتا تھا کہ ایک تو میں خود مجرم اور پھر شہر میں دندناتا پھروں چوری کی موٹر سائیکل پر، گویا کڑوا کریلا اور نیم چڑھا۔ ہزاروں افراد پر مشتمل پولیس اور خفیہ پولیس، CIA اور FIA جیسے متعدد اداروں کی ساری نفری کے لیے ڈوب مرنے کا مقام۔ تاہم میں جاننا چاہتا تھا کہ چوری کی رپورٹ درج ہونے سے مشتہر ہونے تک سارا عمل کس رفتار سے ہوتا ہے۔ ابھی چند گھنٹے کوئی مجھے پکڑ تو سکتا تھا، موٹر سائیکل کو نہیں۔ حفظ ما تقدم کے طور پر میں نے موٹر سائیکل کے ٹول باکس میں سے ایک پیچکس نکالا اور آگے پیچھے کی نمبر پلیٹ اتار دی۔ رونی شکل بنا کے میں میکلوڈ روڈ پر نمبر پلیٹ بنانے والوں کے پاس گیا اور انہیں نمبر پلیٹوں کے چوری ہونے کی افسوسناک کہانی سنائی۔ میری درخواست پر ایک عظیم پینٹر نے ٹین کی 2 پلیٹوں پر سفید پینٹ سے فرضی نمبر لکھے اور مجھ سے وہی 6 روپے قبول کر لیے جو میری جیب میں تھے۔ میں نے اس کا شکریہ ادا کیا کہ اس نے مجھے چالان سے بچا لیا۔ میں چلنے ہی والا تھا کہ میری نظر 3 افراد پر گئی جو میرے بہت قریب فٹ پاتھ پر کھڑے بحث کر رہے تھے۔ وہ سب تالوں کی چابیاں بنانے والے اور نمبر پلیٹ لکھنے والے لوگ تھے۔ اے یار اوہی ہے، ایک نے کہا۔ اے ویخ اخبار، دوسرے نے مخالفت کی۔ اوہی ہے تے پھر یار سانو کی، تیسرے نے ہاتھ ہلا کے دوسرے کو ڈانٹا۔ او پاگل دے پتر، وقت نہ تاپے جائے۔ میں فوراً سمجھ گیا کہ ان کے اتفاق رائے سے قبل مجھے 9-2-11 ہو جانا چاہیے۔ ابھی تک 3 میں سے صرف 1 ووٹ قانونی چارہ جوئی کے خلاف تھا، مگر 2 ہی مجھے پکڑنے کے لیے کافی تھے۔ بڑی پھرتی سے میں نے موٹر سائیکل کا رخ پلٹا اور گرتے گرتے بچا۔ معلوم نہیں کس نے چلا کر مجھے پکڑنے کے لیے کہا، لیکن میں اتنی دیر میں ہوا ہو گیا تھا۔ وہاں موٹر سائیکلوں کی کمی نہیں تھی اور وہ سب جو لاک ٹھیک کروا رہے تھے تعاون کے جذبے کا مظاہرہ کرتے تو کئی شہ سوار سڑکوں پر نکل آتے، اور جو زیادہ جیالے ہوتے یا زیادہ طاقتور موٹر سائیکل کے مالک ہوتے وہ یقیناً ایک سنسنی خیز مقابلے کے بعد مجھے آ لیتے۔ پھر میں اس کے سوا کیا کرتا کہ 1-2 کو ناک آؤٹ کر دوں یا ہوا میں فائر کروں اور سب کی پیش قدمی روک کے نکل جاؤں۔ میں موٹر سائیکل چلانے کے معاملے میں مہارت کا دعویٰ نہیں کر سکتا تھا، چنانچہ میں نے ایبٹ روڈ پر گھومتے ہی موٹر سائیکل کو ایک سینما کے کمپاؤنڈ میں درجنوں موٹر سائیکلوں کی صف میں کھڑا کیا اور خود مینیجر کے کمرے میں گھس گیا۔ وہ ایسا ہے کہ مجھے ایک کال کرنی تھی، میں نے کرسی گھسیٹ کر بیٹھتے ہوئے کہا۔
مینیجر کا چہرہ بگڑ گیا۔ یہ کوئی پبلک کال آفس نہیں ہے جناب، اس نے میری بے تکلفی کے جواب میں رکھائی سے کہا۔ اچھا، لیکن وہ SI کرام شیخ نے تو کہا تھا کہ یہاں سے فون کر لینا۔ میں نے کہا، آپ نہیں جانتے انہیں؟ کیا نمبر ہے؟ مینیجر نے چند سیکنڈ مجھے غور سے دیکھ کر کہا۔ میں نے اسے نمبر بتایا جو اس نے خود ڈائل کیا۔ یہ SI کرام شیخ صاحب کا گھر ہے؟ اس نے پوچھا۔ اچھا، لیجیے بات کریں۔ اس نے کچھ خفیف ہو کے ریسیور مجھے تھما دیا۔ کوئی خاتون ہے؟ ہیلو، کون؟ نازو؟ میں نے بشاشت سے کہا۔ بھائی میں سکندر بخت بول رہا ہوں۔ حسب توقع ذہنی صدمے نے اسے کچھ دیر کے لیے مفلوج کر دیا۔ میں ریسیور سے کان لگائے مسکراتا رہا۔ تم واقعی سکندر ہو؟ کہاں ہو اس وقت؟ اس کی آواز کانپ رہی تھی۔ کیا بتائیں جی، ہم وہاں ہیں جہاں سے ہم کو بھی کچھ ہماری خبر نہیں آتی، تم تو جانتی ہی ہو۔ تمہارے بھیا کہاں ہیں؟ ڈیوٹی پر ہیں یا گھر پر؟ خدا کا شکر کرو کہ ریسیور انہوں نے نہیں اٹھایا۔ وہ بولی، دوسرے کمرے میں ہے، جلدی سے بتاؤ کیا بات ہے۔ آج عجیب اتفاق ہوا۔ میں نے یوں کہا کہ مینیجر کو کسی قسم کا شک نہ ہو۔ میں اپنے دوست عبد الودود منظر کے گھر میں تھا، وہ ایڈوکیٹ ہے نا، وہاں محسن بھی تھا۔ اچانک اپنے انکل SSP صاحب آ گئے۔ ہاں، انکل ضامن رضوی ساتھ لے جانے پر مصر تھے۔ میں نے بڑی مشکل سے جان چھڑائی۔ تم تو جانتی ہو وہ کیسے آدمی ہیں۔ میں سمجھ رہی ہوں، نازو بولی۔ وہ تمہیں گرفتار کرنے پہنچے تھے اور تم پھر فرار ہو گئے۔ ہاں، اب ایسا ہے کہ فوری طور پر تو میں تمہارے گھر نہیں آ سکتا۔ میں نے کہا، تم آ سکتی ہو؟ کہاں؟ جلدی سے بتاؤ، بھائی جان آ رہے ہیں شاید۔ اس کے لہجے میں گھبراہٹ تھی۔ شالیمار باغ کے گیٹ پر، میں نے کہا، اور دوسری طرف سے ریسیور رکھے جانے کی آواز سنی۔ لائن کٹ گئی۔ مینیجر اب مسکرا رہا تھا۔ اس نے نتیجہ یہ اخذ کیا کہ معاملہ کچھ آشکانہ ہے، جو کچھ غلط نہ تھا، لیکن SSP رضوی صاحب کو انکل کہنے والا اگر کسی SI کی بہن کو بغرض ملاقات شالیمار باغ بلا رہا ہے تو اعتراض وہ کرے جسے تھانے جانا مقصود ہو۔ مینیجر نے ہوش اخلاقی سے ہاتھ ملایا اور کچھ معذرت بھی کی۔ میں باہر نکلا تو ہر طرف رش تھا۔ اگر میرے تعاقب میں کوئی نکلا تھا تو بہت آگے نکل گیا تھا، یا شاید دنیا کے گول ہونے کا ثبوت دینے کے لیے پھر وہیں آ گیا تھا جہاں سے چلا تھا۔ میں نے موٹر سائیکل نکالی تو ٹوکن لینے والا لبکا۔ واپس جا رہے ہو باؤجی، فلم نہیں دیکھنی؟ اس نے چابی لے کر کہا۔ 1 روپیہ۔ وہ کس بات کا؟ میں نے کہا، مینیجر صاحب کے دوست ملنے آتے ہیں تو ان سے 1 روپیہ لیتے ہو تم؟ جاؤ اندر جا کے ان سے مانگ لو، کہنا وہ صاحب جو بھی فون کر رہے تھے۔ لڑکا مایوس ہو کے لوٹ گیا اور یہ راز افشا نہیں ہوا تھا کہ میرے پاس 1 روپیہ ہوتا تو میں مینیجر کے کمرے سے فون کرنے کا خطرہ کیوں مول لیتا، کسی پبلک کال آفس سے بات نہ کر لیتا، اور خالی جیب نہ ہوتا تو نازو سے شالیمار باغ کے دروازے پر ملنے کی کیوں کہتا، اسے کسی ریسٹورنٹ میں نہ بلاتا۔ 20 منٹ بعد میں نے شالیمار باغ کے مقابل ایک درخت کی اوٹ میں موٹر سائیکل کھڑی کی۔ مجھے سگریٹ کی سخت طلب محسوس ہو رہی تھی، لیکن میری جیب میں 1 پیسہ تک نہ تھا۔ خیر، نازو آئے گی، اس کے پاس تھوڑی بہت رقم ضرور ہوگی۔ اصل مسئلہ تو محسن یا رابعہ کے آنے سے ہی حل ہوگا، اور نازو نامہ بری کے فرائض کے لیے موزوں ترین انتخاب ہے۔ اس پر کوئی شک کر ہی نہیں سکتا کہ وہ میری اعلیٰ کار بنی ہے۔ مجھے تھوڑی سی شرم بھی آئی کہ میں اپنے مقصد کے حصول کی خاطر اس نوعمر عقل کی کچی اور جذبات کی اندھی لڑکی کو بیوقوف بنانا چاہتا ہوں، جو یک طرفہ طور پر میرے عشق میں دیوانی ہے کہ میری خاطر آنکھیں بند کر کے اندھے کنویں میں بھی کود جائے۔ اب تک میں نے بڑے خلوص نیت کے ساتھ اس کی حوصلہ شکنی کی تھی، مگر آج میں مجبور تھا اور میری مدد صرف وہی کر سکتی تھی۔ میں ہاتھ باندھے ٹہلتا رہا اور شالیمار باغ کے دروازے پر بس سے اترنے والے اجنبیوں کو دیکھتا رہا۔ گھڑی کی سوئیاں ہمیشہ کی طرح 1 سیکنڈ کا فاصلہ 5 منٹ میں، پھر 10 منٹ میں، پھر 15 منٹ میں طے کرنے لگی۔ ٹیلی فون پر آخری بات کہنے سے لے کر اب تک کا 1 گھنٹہ کتنا لمبا تھا، میں یہی سوچ رہا تھا کہ پھر ایک رکشہ رکا اور میں نے دور ہونے کے باوجود نازو کو پہچان لیا۔ وہ اتر کے کرایہ ادا کر رہی تھی کہ میں نے موٹر سائیکل اس کے پاس روکی۔ بیٹھو، میں نے کہا، دیر مت کرو، گولی مارو باقی کو۔ 10 کا نوٹ ہاتھ میں لینے والے رکشہ ڈرائیور نے مجھے بڑی مشتبہ نظروں سے دیکھا، مگر یہ اغوا کا کیس نہیں تھا۔ لڑکی برضا و رغبت اس کی سائیکل پر بیٹھ گئی تھی۔ اف، ایسی کیا افراتفری ہے۔ نازو نے سنبھلنے کے لیے میری کمر کو مضبوطی سے تھام لیا تھا، کیونکہ میں نے موٹر سائیکل کو ایک جھٹکے سے سٹارٹ کیا تھا اور رفتار ایک دم بڑھا دی تھی۔ تم ایک مفرور اشتہاری مجرم کے ساتھ فرار ہو رہی ہو لڑکی، میں نے کہا، اور وہ بھی چوری کی موٹر سائیکل پر۔ ایک تھانے دار کی بہن کی حیثیت سے یہ بہت غلط بات ہے۔ وہ تمہارے پیچھے تو نہیں لگے تھے نا؟
معلوم نہیں، نازو نے کہا۔ جرح کر رہے تھے کہ کس کا فون تھا، رنگ کیوں اڑا ہوا ہے۔ اچھا ہوا امی آ گئی اور میں نے بات پلٹ دی کہ تنگ کر رہے ہیں، میری سہیلی نے فون کیا تھا۔ اچھا سہیلی، ذرا جیب سے 5 کا نوٹ تو نکالو۔ لا حول ولا قوتا، ارے بھائی اپنی جیب سے، میں نے کہا۔ میں موٹر سائیکل کو کچے راستے پر اتار چکا تھا اور اب اسی ویران علاقے میں تھا جس کے ایک مکان میں رابعہ اور میں قید رہ چکے تھے۔ نازو ہنسی اور اپنا ہاتھ پیچھے کھینچ لیا۔ 5 کا نوٹ نکال کے کیا کروں سہیلی؟ وہ بیگ کھول کر بولی۔ میں نے موٹر سائیکل روک دی۔ سگریٹ پلاؤ اپنی سہیلی کو، سامنے سے جا کے ایک ڈبی کیپسٹن ماچس لے آؤ۔ نازو نے مجھے حیرانی سے دیکھا اور ایک درخت کے نیچے بیٹھے ہوئے لڑکے سے سگریٹ ماچس لینے اتری۔ ابھی اس نے ایک قدم آگے نہیں بڑھایا تھا کہ میری نظر نے پیچھے سے نمودار ہونے والے اسکوٹر کو دیکھ لیا جس پر اکرام شیخ سوار تھا۔ میں نے چلا کر نازو کو پھر سے بیٹھنے کو کہا اور ابھی وہ ٹھیک سے بیٹھی بھی نہ تھی کہ موٹر سائیکل دوڑا لی۔ اکرام شیخ نے مجھے آواز دی اور رکنے کو کہا مگر میں پیچھے دیکھے بغیر چلتا رہا۔ میری رفتار 70 میل سے تجاوز کر گئی۔ سکندر تم بھاگ نہیں سکتے، رک جاؤ ورنہ میں گولی مار دوں گا، اکرام شیخ نے چیخ کر کہا۔ اسکوٹر اتنی رفتار پر اس کے قابو سے باہر ہو رہا تھا لیکن موٹر سائیکل کی رفتار میں مسلسل اضافہ ہو رہا تھا اور اسکوٹر پیچھے ہو رہا تھا۔ رکنا نہیں سکندر، نازو ہسٹیریائی لہجے میں چلائی۔ وہ گولی نہیں چلا سکتے، پیچھے میں ہوں۔ مجھ سے بھی جھوٹ بول رہی ہو بے وقوف لڑکی۔ میں نے رفتار کو ایک دم بہت کم کر لیا۔ اسی وقت نازو نے چیخ ماری اور جھٹکے سے آگے آئی۔ کیا میں تمہارے بھائی کو نہیں جانتا؟ میرا خیال تھا کہ نازو اچانک بریک لگانے سے مجھ پر گری ہے لیکن اپنی بات ختم ہونے سے پہلے میں نے فائر کی آواز سنی۔ آواز کے مقابلے میں تیز تر سفر کرنے والی گولی اس سے پہلے ہی نازو کے وجود میں پیوست ہو چکی تھی۔ میں نے موٹر سائیکل روکی تو وہ پھسل کے نیچے گری اور میں نے اس کی پشت پر زرد ریشمی قمیض کے چاک سے پھوٹنے والی لہو کی سرخی کو دیکھا جو تیزی سے پھیل رہی تھی۔ دوسرے لمحے اسکوٹر میرے سامنے آ رکا اور میں نے ایک وحشیانہ قوت کے ساتھ چھلانگ لگائی۔ اکرام شیخ اس کے لیے تیار تھا، چنانچہ اسکوٹر کے رکنے سے پہلے ہی وہ کود کر الگ ہو گیا تھا۔ اس کا اسکوٹر میری موٹر سائیکل کے پاس جا لیٹا اور اس کا پچھلا پہیہ ابھی تک گھوم رہا تھا۔ اکرام شیخ نے جس لگا کے خود کو بچایا، پیچھے گرا اور الٹی کلا بازی کھا کے بڑی پھرتی سے پھر کھڑا ہو گیا۔ ریوالور بھی اس کے ہاتھ میں تھا۔ رک جاؤ، وہیں ٹھہر جاؤ سکندر، میں اپنی بہن کو گولی مار سکتا ہوں تو تم کو بھی مار سکتا ہوں، اس نے چیخ کر کہا۔ میں پاگل ہو رہا تھا لیکن اسے دیکھ کر میرے قدم رک گئے۔ اس کی حالت مجھ سے زیادہ ابتر تھی۔ اس کا چہرہ دیکھ کر مجھے خوف آیا۔ وہ اکرام شیخ کا نہیں، کسی جنونی کا چہرہ تھا۔ اس کی آنکھیں دہکتے انگارے تھے اور اس کی صورت پر وحشت عیاں تھی۔ زمین پر گر کے اٹھنے سے اس کے بالوں میں خس و خاشاک بھر گئے تھے اور منہ پر گرد جم گئی تھی۔ وہ کسی زخمی درندے کی طرح ہانپ رہا تھا۔